अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक साहब। नाज़रीन, आज इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसके बाद फवाद चौधरी साहब ने मीडिया टॉक की और जिसमें उनकी जानिब से बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल से महंगाई, लोड शेडिंग और जितने भी अवामी मसाइल हैं उस हवाले से मुल्क गिर तहरीक का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फवाद चौधरी साहब की जानिब से बताया गया कि 3 हफ्ते के बाद इमरान खान साहब भी इस तहरीक को ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ आज़म सवाती के खिलाफ जो मुकदमात हैं उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि हम एहतजाज करेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क गिर जो तहरीक का ऐलान किया गया है, इस हवाले से फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ये मौजूदा हुकूमत रहेगी। तो ये अब हुकूमत के लिए क्या एक और नई मुश्किल खड़ी हो गई है। कुछ दिन पहले इमरान खान साहब की जानिब से बयान भी दिया गया कि मुझे इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे, तो क्या इदरा कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो गया है और फिर से ये तहरीक का आगाज इसी का एक ज़ाहिर शाखसाना हो सकता है। इस पर जरूर प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, कौमी असम्बली से इस्तीफों की मंजूरी का जो मामला है वो भी अभी तक हल नहीं हो पा रहा और आज हमने देखा कि स्पीकर असद कैसर, जो साबिक स्पीकर असद कैसर साहब हैं, उनकी क़यादत में PTI के जो अरकान पार्लियामेंट हैं उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ से मुलाकात भी की, लेकिन स्पीकर ने PTI अरकान के इज्तिमाई इस्तीफ़े मंजूर करने से आज फिर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपने इस्तीफ़े देने तो आप इनफरादी तौर पर आएँ, फर्दन आएँ और आपके स्पीकर जो इस्तीफ़े हैं हम मंजूर कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि गैर कानूनी तौर पर इस्तीफ़े जो हैं वो हमारे रोके जा रहे हैं। ये इस्तीफ़े देना हमारा आईनी और कानूनी हक है और इस पर ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि इससे पहले जो 11 लोगों के इस्तीफ़े मंजूर हुए थे, जो 11 लोगों को डी नोटिफाई किया था, वो क्या फर्दन पेश हुए थे स्पीकर के सामने? ज़ाहिर है फर्दन पेश नहीं हुए थे, तो उस वक्त भी तो आपने मंजूर किए थे। तो अभी जो है वो अगर इकट्ठे लोग आकर इस्तीफ़ों का कह रहे हैं तो फिर क्यों मंजूर नहीं किए जा रहे? इस पर भी ज़रा आज बात करेंगे। सारी सूरत हाल पर नाज़रीन तफसील से बात करेंगे और भी ज़ाहिर है बड़े अहम इशूज़ हैं। अबूरी सेटअप की खबरें एक बार फिर ज़ाहिर है गर्दिश कर रही हैं, लेकिन अबूरी सेटअप की खबरों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर रेजिस्टेंस सामने आ रही है। आज भी फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि ये जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का ख्वाब देख रहे हैं, आवाम को ये किसी सूरत कबूल नहीं होगा। गुज़िश्ता रोज़ भी इन्होंने कहा कि हम भरपूर तरीके से इसे रेजिस्ट करेंगे, इसके खिलाफ मुज़ाहमत करेंगे। इमरान खान साहब ने कल ऐसी ही बात की। तो क्या वाकई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के हवाले से कोई बात हो रही है, कोई सोच मौजूद है? हालांकि कल हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसे डिनाई किया है। बहरहाल क्या चल रहा है, सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे और इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में सूबाई वजीर पीपल्स रहनुमा तैमूर तालपुर साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। एहतशाम साहब, आगाज़ आपसे करते हैं। सर, इमरान खान साहब की जानिब से एक बार फिर ज़ाहिर है मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान सामने आया है और ज़ाहिर है 3 हफ्तों के बाद कहा गया है कि इमरान खान साहब भी इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे। कुछ दिन पहले उन्होंने ज़ाहिर बयान दिया, बल्कि गुज़िश्ता रोज़ी कि हम मुझे इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। सर, इसके बैकग्राउंड में आपको लगता है कि कुछ चल रहा है? क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या ये सारा सिनारियो क्या लग रहा है आपको? सोनिया, इमरान खान का इवेंचुअली ये कह देना कि मुझे इंतखाबात होते नज़र नहीं आते, तो ये बड़ा वाज़े तौर पे मेरा ख्याल है उनको वाइब्स क्या, उनको किसी तरीके से पता चल गया है कि जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट को चाहते थे इन्वॉल्व होकर इलेक्शन करवाएं, वहाँ से तो साफ जवाब आ गया है। लगता है कि जी वो इसके लिए तैयार नहीं है और उसी तनाज़र में इमरान खान साहब ने अपने लोगों को मुतहर्रिक रखने के लिए और हुकूमत के ख़िलाफ़ एक शदीद दबाव एक दफ़ा फिर बढ़ाने के लिए ये तहरीक का जिक्र किया, तहरीकों का जिक्र किया, जिसे 3 हफ्तों के बाद वो ज्वाइन करेंगे। देखिए, एक तरफ अपने लोगों का लहू गरमा के रखना, उनको ज़हनी तौर पे तैयार रखना कि हर वक्त वो इलेक्शन के लिए तैयार हैं, बड़ा मुश्किल होता है ना। आप इतने इवेंट्स हो चुके हैं, लोग तैयार हैं। आपने देखा कुछ वक्त ऐसा भी आया था बीच में, लोग तंग आना शुरू हो गए थे कि जी ख़त्म करें, निकलना है, छोड़ना है, क्या करना है, इस्तीफ़े देने दें। तो अब वो भी एक इशू अपनी जगह पे है कि कैसे लोगों को इंटैक्ट रखा जाए, मोबलाइज रखा जाए। सोनिया, ये कह देना कि जी मुझे इलेक्शन होते नज़र नहीं आते, उसको आप इस तरह भी देखें कि जो ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जी मुझे तो ज़िमनी इंतखाबात होते भी नज़र नहीं आ रहे। तो ये बड़ा वाज़े तौर पे लग रहा है कि जी शायद इमरान खान साहब जितनी जल्दी में सब कुछ चाह रहे थे वो नहीं हुआ और जो नई क़यादत आर्मी की जो चाह रहे थे कि उनसे सवालात भी उन्होंने तेज़ी के साथ उठाए, बार बार उठाए कि जी इंश्योर करें, इलेक्शन करवाएं। वो जो बात होती थी नही अल मुनकर वाली, अमर बिल मारूफ वाली, वो भी सारी बातें उनको सुनाने वाली थी। तो अब ज़ाहिर है अब जिस तरह वो ए पॉलिटिकल हो गए हैं, बार बार आ रहा है कि जी वो इसमें नहीं आएंगे, किसी सूरत में नहीं पढ़ना, अपने फैसले आप अपने तौर पे करें। तो ये एक इमरान खान साहब की उस लिहाज से एक मेरा ख्याल है फ्रस्ट्रेशन होगी या गुस्सा होगा, या उनको लगता होगा कि जी मुझे अब इससे तसल्ली में आ जाना चाहिए कि इलेक्शन
23 سے پہلے نہیں ہوں گے، اگست سے پہلے. اور پھر 4 ملاقاتیں اسحاق ڈار صاحب کی جن کو بڑی اہمیت دی گئی عارف الوی صاحب کے ساتھ، وہ بات نہیں بنی. پھر بیک ڈور چینل پہ اور بھی باتیں ہوئیں. دیکھیں اب سونیا ایک پوائنٹ آف ویو تو یہ بھی جو ہے نا جو حکومتی لوگ پیش کرتے ہیں کہ جی ہم نے لیگل طریقے سے آئینی طریقے سے عمران خان صاحب کو نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا تھا، لہٰذا الیکشن اگلے سال ہوں گے. دوسرا یہ اگست میں ہوگا. دوسرا ان کے لیے مصیبت یہ ہے کہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. کبھی آپ نے دیکھا اور تو اور بلدیاتی الیکشن میں اسلام آباد میں ملتوی کر دیے گئے، ان کو لگا کہ شاید یہاں پہ بھی جھٹکا ہو جائے گا ہمارے خلاف، پی ڈی ایم ونی اس طرف آ رہے. آپ نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے سخت نوٹس لیا، بلا لیا الیکشن کمیشن کو، بھئی آپ 3 دن پہلے کر رہے ہیں، سب تیاری ہوگی تو مذاق بنائے ہو آپ نے سارے سسٹم کو، ایسا کیوں ہوا؟ اب آپ کو خیال آ رہا ہے کہ جی آبادی بڑھ گئی ہے، یوسیز کی تعداد، یونین کونسل کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے ایک طرف تو بڑا شدید دباؤ حکومت پہ، پی ڈی ایم پہ الیکشن کروانے پہ، دوسری طرف یہ ہے کہ ان کے پاس ایک لیگل آئینی جواز ہے کہ جی حکومت جو ہے 2023 تک ہی رہے گی، اگست تک، لہٰذا اس سے پہلے الیکشن نہیں کرواتے. بھلے ان کا اس میں نقصان ہو سکتا ہے، الیکشن نہیں کروائیں گے کیونکہ ابھی تک وہ کچھ نہیں دے پائے. اسحاق ڈار صاحب نے ویسے کل بائی بے بڑا دھوم دھڑکے سے اعلان کیا ہے، وہ ڈوم ڈے سینیریو پیش کرنے والوں کو کہا ہے کہ جی یہ کسی صورت میں ڈیفالٹ نہیں ہوگا، اللہ کرے نہ ہو، کوئی بھی نہیں چاہتا. لیکن یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ ماضی میں ہم نے دیکھا، اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں بڑی پارٹیاں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اقتصادی حالت جتنی بھی خدا نہ خواستہ خراب ہو اس کو کیش کرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سارا اس کا تناظر اس انداز میں ہے کہ آہستہ آہستہ عمران خان صاحب کو اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ اب الیکشن کی طرف اتنی تیزی کے ساتھ معاملہ نہیں جائے گا. بیچ میں پھر یہ بھی ایک آ گیا. تحریک کا اعلان آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موبلائز کرنے کے لیے لوگوں کو یہ نئی تحریک جو سٹارٹ کی گئی ہے یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ جو ان کے کارکن ہیں، ورکر ہیں، سپورٹر ہیں، وہ تو چاہتے ہیں الیکشن آج ہو جائیں. آج ان کے خلاف آپ بات کریں، آپ کے خلاف وہ بات شروع کر دیں گے. وہ تو روزانہ کی بنیاد پہ چاہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا جس طرح جہاں عمران خان جاتے ہیں اس کے بعد وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کرتے ہیں. عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں جب سے ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا وہ بھی طرح موبلائز نہیں ہوئے. موبائل ہیں، آنا جانا ان کے لیے بڑا مشکل ہے، 1-2 فنکشن اور اٹینڈ کیے نہیں کر سکتے. اور پھر یہ ہے کہ اس لیے پرویز الہی صاحب بھی ان کو کہہ رہے تھے کہ جی جلدی الیکشن میں نہ جائیں کیونکہ آپ کے لیے آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے. دوسرا ہم بہت سارے کام کر لیں گے بائی دا ٹائم الیکشن ہوگا، بہتر یہی ہے کہ تیاری کر کے ساتھ جائیں. تو مجھے لگتا ہے سنیے ایک طرف یہ سینیریو بلڈنگ ہے، دوسری طرف یہ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ، میں نے بھی کل بھی آپ سے بات کی تھی اور لوگوں سے بات کی، یہ کہنے کی بات چلی تو ہے. اور آپ نے دیکھ لیں وہ بات یہاں پہ آ کے رکتی ہے پھر بار بار کہ جی کچھ پی ڈی ایم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی جتنا وقت ہم گزاریں گے ہمارے لیے نقصان ہی ہے، بہتر ہے الیکشن کی طرف جائیں یا ہم گیو اینڈ ٹیک کر لیں، بیٹھ کے کچھ کر لیں، وہ نہیں ہو رہا. اسی تناظر میں یہ ایک پھلجڑی چھوڑی گئی تھی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی. نہیں ملے گا کہ سیاسی نظام جو ہے مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے یا بالخصوص موجودہ گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے؟ اس ایک نئے سیاسی نظام کا تو فیل ہونے کو تو میں ذرا تھوڑا سا آئی وڈ اوائڈ یوزنگ دیٹ ٹرم. میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے سیاستدانوں کا بڑی تیزی کے ساتھ فیلئر ہو رہا ہے. لیکن نا جب آپ اپنے مسائل حل نہیں کر پاتے، اسٹیبلشمنٹ کو بار بار بلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی اپنے مسائل خود حل کریں، ہمیں بیچ میں نہ لے کے آئیں. بڑا واضح طور پہ ایک سگنل میسیج بہت عرصے سے جا رہا ہے. تو اس صورت میں وہ دیکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کو بھی بیٹھ جانا چاہیے، انہیں بھی بیٹھ جانا چاہیے. لیکن اب کیونکہ دونوں کے سٹیکس اتنے زیادہ سیاسی طور پہ آئی ہیں، پھر سیاسی مفادات کے ساتھ ذاتی مفادات بھی ہیں، پھر ایک انا کی جنگ بھی ہے، ایک انا کی بھی لڑائی ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں ناک سے اوپر کوئی دیکھنا نہیں چاہتا، لہٰذا کوئی بات کنسیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں. یہی پی ڈی ایم کی قیادت روز کہتی تھی عمران خان کو آج استعفے دیں، کل ہم جناب الیکشن کرائیں گے. اب دونوں طرف سے بھاگ رہے ہیں. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا تو پنجاب اسمبلی کا تو ایک رفڑ پڑ گیا ہے، آپ کے پی کے تو کرائیں. تو اس طرح نہیں کرائیں گے. ہاں ایک چیز ہے، جتنا بھی ان کا نقصان پی ڈی ایم کا ہوگا اس حوالے سے ضرور ہوگا الیکشن دیر کرنے میں کہ عمران خان کا دباؤ بڑھتا رہے گا. جو بھی اس وقت صورتحال سیاسی طور پہ خراب ہو رہی ہے بھائی وہ اتنی خراب ہوگی سونیا کہ 2023 کا سینیریو بھی پوری دنیا میں خوفناک ہے. ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، آئی ایم ایف کی جو رپورٹ آئی ہے وہ کہتے ہیں اگلے سال بھی ریسیشن ہوگا، اگلے سال بھی مہنگائی اسمان پہ پہنچے گی. اور پاکستان کے لیے تو مسائل بہت ہیں، جنہیں پیسہ چاہیے 34 بلین ڈالر روزانہ کی بنیاد پہ جناب 5-6 ملین ڈالر جو ہے نا وہ روزانہ اسمگل ہو رہے ہیں. بستان صاحب تو 250 ملین ڈالر کی بات کر رہے ہیں ہر مہینے اور 2 بلین ڈالر مہینے کی بات کر رہے ہیں کہ افغانستان جا رہا ہے. وہ اتنا شاید نہیں جا رہا، لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ فری فار آل ہو چکا ہے. حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کنٹرول کہیں نہیں، سارا فوکس سیاست پہ ہے. اب جس طرح کہنا چاہیے گورننس کو بہتر کرنا، ماحول کو بہتر کرنا، سیاسی اور اقتصادی مسائل کی طرف جانا، اس طرح توجہ نہیں ہے. اچھا لیکن یہ جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی احتشام صاحب بات ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ معاشی دلدل میں پھنسا ملک مزید تجربات کا متحمل ہو سکتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو چوائس نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے، یا آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ آئینی حوالے سے بھی ٹھیک نہیں ہے، ریزسٹ کریں گی پاکستان تحریک انصاف دیگر جماعتیں اور یہ ٹھیک نہیں ہے اس وقت؟
سونیا دیکھیں ظاہر ہے ان کی ریزسٹنس تو ڈیفینیٹلی ہوگی، کیونکہ ان کو تو یہ لگ رہا ہے نا کہ جی یہ معاملہ پر 1 سال نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 2 سال، کچھ لوگ کہتے ہیں 3 سال تک لٹک سکتا ہے۔ اب میں حیران ہوں، لوگوں نے تو نام دینے شروع کر دیے ہیں۔ حفیظ شیخ جو فارمر فائنانس منسٹر ہے ان کا نام پھر آنا شروع ہو گیا ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے، شبر زیدی، اشفاق حسن خان اور لوگوں کے نام جو کیبنٹ میں ہوں گے۔ لیکن میرا اپنا خیال ہے سونیا دیکھیں ایک تو ہوتی ہے ایکسیپٹیبلٹی اس نظام کے لیے، دوسری یہ ہے کہ جی کیا یہ آنے کے بعد اس پوزیشن میں ہوں گے ڈیلیور کر سکیں، کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑی مشکل پیش آ گئی ہے نا وہ آج گھما پھرا کے آئی ایم ایف کی طرف ہے۔ آئی ایم ایف کا پروگرام ریزیوم نہیں ہوتا تو کچھ نہیں ہوگا، ان کی کڑی شرائط لے بیٹھی ہے ان کو۔ آپ نے دیکھا پرائم منسٹر نے کل بھی بات کی تھی، ایسا شکنجہ کسا انہوں نے کہ ہم اس سے نکل ہی نہیں سکتے۔ اب ظاہر ہے اس کے لیے کیا کریں گے، اب وہ کہتے ہیں شرائط ماننی پڑیں گی۔ اور بائی دی وے کل اسحاق ڈار صاحب نے جو لاہور اپنا کراچی میں خطاب کیا ہے اسٹاک مارکیٹ کے لوگوں کو اور بزنس مین کو، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بالکل وعدہ پورا کریں گے، اس میں مشکلات ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ذرا ہاتھ تھولا رکھا جائے۔ ہاتھ تھولا سونیا دیکھیں وہ جو سبسڈیز ہم دے رہے ہیں، چھوٹی ہے بڑی ہے، وہ کہتے ہیں کٹ لگائیں، ختم کریں۔ اب یہ ہمارے لیے مشکل ہے کہ عوام پہ آنا ہے۔ عوام پہ آئے گا۔ ایک وجہ یہ آپ کو لگتا ہے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی جو بات ہو رہی ہے، اگر بالخصوص وہ عبوری سیٹ اپ بن جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر بوجھ عوام پر مزید بڑھے گا؟ اور اسی لیے لانے کی بات ہو رہی ہے کہ موجودہ گورنمنٹ اتنے سخت مشکل فیصلے کر نہیں سکے گی، اگر مزید عوام پر بوجھ ڈلے گا تو پھر یہ انتخابات میں کیا کریں گے؟ یہ اپنی جان چھڑانے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ سٹیکس ان کے کچھ نہیں ہوتے، ان کا کچھ نہیں جاتا۔ جو ٹیکنوکریٹ آئیں گے، جو سیاسی لوگ نہیں ہوں گے، غیر سیاسی ہوں گے، بھلے ان کی طرف سے کچھ ہو، 3 مہینے کے لیے آتے ہیں، 1 سال کے لیے آتے ہیں، وہ کر کے وہ چلے جائیں گے۔ ہاں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جب بھی ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ ایز سچ تو نہیں بنی، لیکن مشرف صاحب کی حکومت کو لوگ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ کہتے تھے، جس میں آپ نے دیکھا شوکت عزیز فائنانس منسٹر تھے، اس کے بعد زبیر خان کامرس منسٹر تھے، عطاء رحمان صاحب ہائر ایجوکیشن کے منسٹر تھے۔ یہ ٹیکنوکریٹ ہی ہیں، بیسیکلی پروفیشنل لوگ ہیں۔ لیکن ہم نے یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے مسائل وہیں کھڑے ہیں، لوگ وہیں ہیں، شرائط آئی ایم ایف کی وہیں ہیں۔ اور پھر زیادہ پریشان کن بات ہے سونیا کہ ایز وی اسپیک سعودی عرب بھی، چائنا بھی، یو اے بھی، یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف سے کلین بل آف ہیلتھ ٹو دا اکانومی لیں، ان کے ساتھ معاملات بہتر کریں، پھر آگے چلیں گے۔ حکومت اسی میں خوش ہے کہ انہوں نے $1 بلین واپس کر دیا جو دسمبر میں ڈیو تھا، 3 دسمبر کو، جو سکوک بانڈ اور یورو بانڈ تھے، لیکن اب اگلی پیمنٹس بڑی تیزی کے ساتھ ڈیو ہو رہی ہیں۔ ریزروز ہمارے $6 بلین سے بھی اب کم ہونے جا رہے ہیں 1-2 دن میں۔ تو یہ ان حالات میں حکومت کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے سونیا۔ یہ کنسنسس ہو جاتا، مل کے بیٹھ کے آپس میں کچھ چیزیں طے کر لیتے تو ساری دنیا کو ایک اسٹرانگ میسج آف وننس چلا جاتا کہ حکومت اور اپوزیشن ایک بھی جگہ بیٹھ گئے ہیں، لہٰذا ان کو ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتے۔ اب ظاہر ہے انہیں بھی ایک اپرچونٹی نظر آتی ہے، عمران خان کی صورت میں آتی ہے یا حکومت کی کمزوری کی صورت میں نظر آتی ہے۔ میرا خیال ہے بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے، اور زیادہ مصیبت بنائی اس حکومت کے لیے مفتاح اسماعیل نے۔ وہ تواتر کہہ رہے ہیں خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہوگا، آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلے، پچھلے ہفتے آرٹیکل بھی لکھا، اسحاق ڈار صاحب ان پہ بنائے بیٹھے۔ اب اسحاق ڈار صاحب نے کوشش تو کی ہے، جنرلی گئے بھی ہیں، لوگوں سے ملے بھی ہیں، اور کچھ طریقہ کار انہوں نے ڈھونڈا بھی ہے۔ سونیا یہ اتنے مسائل پیدا ہو چکے ہیں کہ ون گو میں حل نہیں ہو سکتے، اور آئی ایم ایف کو غصہ اس بات کا ہے۔ بائی دی وے جو پروگرام ان کا آپ نے دیکھا بیچ میں ٹوٹ گیا تھا، عمران خان صاحب نے عمل درآمد نہیں کیا، جاتے تھے بجلی گیس بھی کم کر گئے تھے، اس سے بھی معاملہ خراب ہوا، انہوں نے بھی وقت لیا، لیکن بہرحال انہوں نے کچھ شرائط تو منوا لی تھی۔ آپ نے دیکھا انرجی سیکٹر میں پھر جس طریقے سے پیٹرولیم لیوی ₹50 تک لے جانے والی بات کسی حد تک وہ لے گئے، انہوں نے فیصلے کیے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ریاست جو بچا لی ہے، اپنی حکومت جو ہے نا اس کو ہم نے سیاست کو نہیں بچایا، اس کو نقصان پہنچایا۔ لیکن انٹرم سیٹ اپ کے علاوہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ عام انتخابات یا ارلی الیکشن کی طرف چلے جائیں تاکہ ایک مضبوط گورنمنٹ، عوام کی نمائندہ گورنمنٹ آئے اور ان مسائل سے نکلے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آئی ایم ایف پھر راضی ہو جائے گی کیونکہ 5 سال کے لیے وہ مینڈیٹ لے کر آئے گی، بجائے اس کے کہ آپ مختلف تجربات کریں؟ دیکھیں آئی ایم ایف نے یہ بھی سو مینی ورڈ یہ کنوے تو کرایا ہے اس حکومت کو کہ بھی انٹرم سیٹ اپ اگر آ جائے گا 3 مہینے کا تو ہم ان کے ساتھ یہ بات چیت نہیں کریں گے، اور یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی ہم یہ ساری شرائط وہ ہم سے منوا لیں گے، وہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم بھی چاہیں گے کہ ایک باقاعدہ ایک نئی حکومت بن جائے وہ الیکشن کے بعد، اور تاکہ ہم اس سے بات چیت کر سکیں اور 5 سال کے لیے ہو۔ اس کے لیے سونیا گراؤنڈ نہیں بن پا رہا، بدقسمتی سے یہ سیاسی لڑائی 9 مہینے میں نے اپنی زندگی میں اتنی لمبی نہیں دیکھی کہ وہ جس کو کہنا چاہیے ڈریگن ڈرون ہے دونوں طرف سے، وہ کنسیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نتیجتاً آپ اور میں تو سفر کر رہے ہیں، ملک سفر کر رہا ہے، افغانستان کی صورتحال اور خراب ہو رہی ہے، سیکیورٹی کے ایشوز اور خراب ہو رہے ہیں، ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے دہشت گردی آپ نے دیکھا پھر 52% زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ مسائل مشکل جو ہے وہ ہمارے لیے کھڑی ہو رہی ہے۔ بہرحال پیپلز پارٹی کے تیمور تالپور صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں، تھینک یو سو مچ تیمور تالپور صاحب آپ کے وقت کا۔
سر یہ پاکستان تحریک انصاف نے مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، عوامی مسائل پر بھرپور تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے کل سے. آلریڈی لانگ مارچ، جلسے جلوس کچھ تھوڑا سا ڈیلے آیا، دوبارہ سے ظاہر ہے وہ مومنٹم بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر مہنگائی کی بات کریں، عوامی مسائل کی بات کریں تو پچھلے 8 مہینوں میں سر یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے تو عوام کی چیخیں نکال دی ہیں. 60% سے زائد اضافہ ہو چکا ہے مہنگائی کا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے پاس ایک کارڈ بہرحال موجود ہے جس سے ظاہر ہے وہ ایک بھرپور مومنٹم آپ کی گورنمنٹ کے خلاف بلڈ کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ سونیا. دیکھیں، یہ جو حالات آج ہم فیس کر رہے ہیں یہ ہمارے پیدا کیے ہوئے نہیں ہیں. فیس ضرور ہم کر رہے ہیں، جو رسک ہے وہ ہم اٹھا رہے ہیں، جو پرابلمز ہیں وہ ہم فیس کر رہے ہیں. پر یہ جو فیصلے تھے، یہ فیصلے ہوئے تھے عمران نیازی سے. جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل سائن ہوئی تھی، وہ ڈیل پاکستان پیپلز پارٹی نے یا نواز شریف نے نہیں کی تھی. وہ ڈیل جو سائن ہوئی تھی، وہ ڈیل بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ عمران خان کی سائن کی ہوئی ہے. پہلی بات. دوسری بات، جو بات چیت ہونی تھی وہ بات چیت ہو چکی ہے. ہمارے جو پرابلمز تھے، ہم یہ باتیں نہیں کرتے ہیں پی ٹی آئی کی طرح کہ یہ 5 سال ہم حکومت کریں گے، پھر اگلے 5 سال میں حکومت پھر 10 سال کے بعد ہم بہتری لائیں گے. نہیں، ہم جن سٹیپس پر کام کر رہے ہیں، ہم جس ویو لینتھ پر کام کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی الیکشن تک وی ول بی ایبل ٹو گیٹ دا پولیٹیکل اینڈ اکنامک سچویشن مچ بیٹر اینڈ بیک ٹو نارمل. اس کو ایک دم سے نارمل تو نہیں ہو سکتا، پر میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایسی پوزیشن میں ہوں گے، ہم اتنی اکنامک سٹیبلٹی لے آئیں گے 9 مہینے میں کہ کم سے کم الیکشن کے اندر جا سکیں اور لوگوں سے ووٹ مانگ سکیں. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم انہیں جو ہے کچھ نہ کچھ ریلیف ضرور پہنچائیں. لیکن اس میں تیمور صاحب ایک چیز تو آپ مانیں گے نا کہ آپ کی پی ڈی ایم کے اندر خاص طور پہ ایک بڑی پارٹی جو ہے پی ایم ایل این ہے، ان کے لیڈر کئی دفعہ اوپنلی کہہ چکے ہیں، جس میں آپ نے دیکھا یہ اپنے جاوید لطیف صاحب بھی شامل ہیں، کہ یہ سارا برنٹ ہمیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے. باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں نا وہ شامل ہیں اور وہ فائدہ اٹھا رہی ہیں. وزیر بنے ہوئے ہیں، 75 لوگوں کی کیبنٹ بن چکی ہے. آئے دن نئے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں. پرائم منسٹر کی مشکل ہوتی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں مجبوری ہے ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، الائنس کی گورنمنٹ میں ایسا نہیں ہو سکتا. تو تیمور، میرا آپ سے سوال ہے کہ ان حالات میں جب کہ پرائم منسٹر نے بھی ہاتھ اٹھا دیے، کل دیکھا کہ اتنا شکنجہ کس آئی ایم ایف نے کر دیا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اطلاعات یہی ہیں کہ جی معاملہ ریزیوم اس لیے آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں ہو رہا کہ کڑی شرائط پوری کرتے ہیں تو مہنگائی اور آسمان پہ جائے گی. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ 8-9 مہینے کے بعد بھی آپ ریلیف دے سکتے ہیں، جبکہ لیٹسٹ اطلاع ورلڈ بینک آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جی موجودہ مالی سال کیا 2023 میں بھی ریسیشن اور مہنگائی دنیا میں جائے گی، اور پاکستان تو پہلا نمبر پہ ہٹ ہوا اس حوالے سے. جی دیکھیں، جو مہنگائی ہے، جو ریسیشن ہے، یہ حالات پاکستان کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تیمور طالبپور صاحب سے دوبارہ ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. غالباً ان سے ظاہر ہے ان کی آواز میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے. احتشام صاحب، اب صورتحال آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کے لیے مشکل ہو جائے گی؟ ظاہر ہے آلریڈی مسائل بہت زیادہ ہیں، جن مسائل کا بھی آپ نے ذکر کیا معاشی حوالے سے. آپ کو لگتا ہے سیاسی عدم استحکام اب مزید بڑھے گا یہ عمران خان کی نئی اناؤنسمنٹ کے بعد؟ سنیے، دیکھیں، ایک انڈیپینڈنٹ آبزرور کے طور پہ بھی اگر آپ دیکھیں، میں تو ڈیفینیٹلی اسی انداز سے سوچتا ہوں کہ جی کسی کی سائیڈ لیے بغیر، جو مجھے وہ کہتے ہیں رائٹنگ آن دا وال جو نظر آ رہی ہے، حکومت کارکردگی نہیں دکھا سکی. کوشش کی ہے، ماننا پڑے گا. خاص طور پہ 3-4 لوگوں نے بڑی محنت کی ہے کیبنٹ میں. شہری احمان ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، اسی طرح سے ڈار صاحب نے بھی آ کے خوب محنت کیا، اور احسن اقبال صاحب بھی لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں. باقی لوگ موج کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ. زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ نوکریاں، اس کے بعد پرکس، پریولیجز، گاڑیاں، موٹریں، اور جناب ڈیولپمنٹ فنڈز، اس چکر میں سارے پڑے ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز بھی. اب سینیریو جو بلڈنگ ہو رہی ہے سونیا، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوشچن تھوڑا سا بھی نہیں رہ گیا کہ آپ پبلک کو ریلیف دے سکیں. جہاں پہ آپ ریلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، آئی ایم ایف سامنے کھڑا نظر آتا ہے آپ کو. ساری دنیا آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ جی جو آپ کو بنیادی نوعیت کے سخت فیصلے کرنے ہیں آپ لے چکے ہوتے. انہوں نے شروع میں آ کے نہیں، ڈرتے رہے 8-9 ماہ، ڈرتے رہے. اس لیے ڈرتے رہے کہ بھی بیکلیش آئے گا، پبلک ہمارے خلاف ہوگی. اور پھر سونیا دیکھیں جو مثال دی جاتی ہے نا، کاش یہ ایسا نہ ہوتا کہ جو آپ نے وعدے کیے، جو آپ نے دعوے کیے تھے، بار بار دکھایا جاتا ہے جناب مفتاح اسماعیل کو، باقی لوگوں کو. پلان موجود ہے، آئیں گے، اکانومی ٹھیک ہوگی، ٹرن اراؤنڈ ہوگا، اقتصادی حالت بہتر ہوگی، مہنگائی کو دور کریں گے. فضل الرحمان صاحب بھی یہی کہتے رہے، بڑا اوپنلی کہتے رہے، سب لوگوں نے کہا. اب یہ ہے کہ یہ آ کے نہیں کر پائے.
मुश्किलात थी। अब देखें ये तो बात सुनिए समझ आ रही है कि आने की जल्दी थी, ये मैं नहीं कह रहा, बहुत जगहों पे आप देख लें सियासी जो PDM के लोग हैं उनको कन्फ्रंट करते हैं टेलीविज़न पे अखबारात में, लोग यही कहते हैं कि भाई आपको आने की जल्दी क्या थी, आपने होमवर्क नहीं किया। उनको ये डर था, अब पुरानी बात होगी लेकिन लोगों के ज़हनों में है कि जी इमरान खान रह जाएगा। वो जो नवाज शरीफ साहब के साथ एक अहम शख्सी मीटिंग होती है जिसमें उनको कहा जाता है कि जी इमरान खान तो फिर आपका शिकंजा कस देगा, नैब के लॉ तब्दील होंगे, उन्होंने कहा कह चुके हैं, ठीक है जी कह चुके हैं कि ये होगा। और इन्होंने एक डेस्परेशन में, एक जिसको कहना चाहिए पैनिक में फैसला किया नहीं जी नहीं इस हुकूमत को हटाया जाए। असल में देखा जाए तो वो मेरा ख्याल है गलत किसी ने फीड किया उनको। और फिर ये देखें ना सोनिया, अगर मैं ये कहूँ कि जी इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी है कि वो 2/3 ले लेंगे तो मेरा ख्याल है कि ऐसी भी नहीं बात है। देखें अभी PMLN का जोर नहीं टूटा, मैं पहले भी कहता हूँ आपको कि सेंट्रल पंजाब लाहौर से लेके और आपका अटक तक 144 के करीब सीट्स हैं MNAs की, वो उनमें सलाहियत है, मार्जिन कम हो सकता है लेकिन ये नहीं कि आप सारा जीत के आ जाएंगे। इस तरह सिंध में आपने देखे पीपल्स पार्टी बड़ी मुतहर्रिक है, बाकी जगहों पे सिंध में पीपल्स पार्टी को कामयाबी नहीं हुई लेकिन वहाँ पे, लेकिन माजरत के साथ मुझे तैमूर साहब वो याद आ रहा है जुमला अपने एतजाज़ एहसन का कि इस वक्त 3 या 4 आपके MPs है लाहौर में, उन्होंने कहा अगर यही हालात तो ये 3-4 सीटें भी नहीं रहेंगी। बिल्कुल, तो ये मुश्किलात तो आप लोगों के लिए है ना। लोग मेरा सवाल अगर मैं आप सवाल करना चाहें, मेरा सवाल ये तैमूर साहब के बजाय इसके कि आप हेड ऑन चीज़ों को लें, ये हर वक्त क्यों इमरान खान को आप जिसको कहते हैं पॉलिटिकली कॉर्नर करने के लिए रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, आपके शजील मेमन साहब रोज़ाना गरज रहे होते हैं, इधर से जनाब हमने राना सनाउल्लाह को देखते हैं, सारे लोग लगे हैं। ठीक है आपका इख्तलाफ हो सकता है, बहुत से हवालों से शायद आपके नुक्ता नज़र को भी पजीराई मिले, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हार्ड इश्यूज जिन पे आपको तवज्जो देनी चाहिए थी आज भी आप तवज्जो नहीं दे रहे। जी तैमूर तालपुर साहब। देखिए जी, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ तो डील कर नहीं रहे। मैं किसी भी हाल इमरान नियाजी को सियासतदान नहीं समझता, अच्छे क्रिकेटर जरूर थे और ना ही मैं समझता हूं कि इनकी जमात में कोई किसी किस्म की सियासत है। ये जो हेड ऑन लेने की आप बात कर रहे हैं या ये जो गर्मा गर्मी चल रही है, ये जो जलाओ घिराव की सियासत है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं है और ना ही मुस्लिम लीग नून की है। ये सारे डायरेक्शंस वहीं से आ रहे हैं, ये सारा प्रेशर वहीं से आ रहा है। कौन इस वक्त इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करना है आपके सामने है। आपने वो सारी ऑडियो लीक सुनी जिन पे इमरान नियाजी के हुक्म पे ये पॉलिसी आई थी कि हम किसी भी तरह IMF का जो लोन है वो। जी तैमूर तालपुर साहब, ठीक है दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है सुन सकते हैं आप? जी एहतशाम कर रहे हैं, इनमें बड़ा वजन है। वो जो बयानात दिए गए थे, जो जिस अंदाज से शौकत तरीन साहब ने जो दोनों चीफ मिनिस्टर से बात की थी, मेरा ख्याल है उससे बहुत नुकसान हुआ था। ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया गया था और ये बिल्कुल करना नहीं चाहिए था, इसका हमें नुकसान हुआ। अब रोना वही है ना सुनिए कि जिस वक्त PTI की हुकूमत थी, PDM वाले यही कर रहे थे, एक इतनी ब्लीक पिक्चर पेश करते थे, इतनी खौफनाक पिक्चर पेश करते थे कि अगले दिन इनका फेलियर हो जाए। ठीक है तैमूर तालपुर साहब गालिबन दोबारा में ज्वाइन कर चुके हैं। तैमूर तालपुर साहब एक तो अपनी बात मुकम्मल कीजिए, दूसरा ये बिलावल भुट्टो साहब ने गुज़िश्ता रोज जो बयान दिया है कि एक इदारे में अब भी इमरान खान के सहूलतकार मौजूद हैं, इसलिए इमरान खान चाह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन हो, जल्द से जल्द जो है वो इंतखाबात हों। उस पर मैं कल राना सनाउल्लाह साहब का बयान पढ़ रही थी, वो कह रहे थे कि ये शायद बिलावल की अपनी मालूमात हों, लेकिन इस तरह से इदारों पर बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगाना भी ठीक नहीं है। तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं समझता हूँ ये जो बात चेयरमैन बिलावल ने की थी ये किसी इदारे के लिए नहीं थी, कुछ शख्सियात के लिए थी, कुछ लिमिटेड शख्सियात जो कि अभी तक चाहती हैं गलत तरीके से इमरान खान की हुकूमत वापस आए, जो एक डेमोक्रेटिक तरीके से हमने उसको हटाया है और हमने मेजॉरिटी के साथ हटाया, और वो भी सिर्फ उन मेंबर्स को जो इनके नहीं थे, जो PTI के MNAs जो इनको वोट करना चाहते थे, हमने उनको भी वोट नहीं करने दिए इनके खिलाफ, ताकि एक चीज डेमोक्रेटिकली चल रही है उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली होनी चाहिए। बाकी ये जो आपने बात की है हालात की, ये हालात तो पूरी कोशिश है इमरान खान की कि खराब हो। पहले दिन से जो उसकी बातें हैं, जलाओ गिराओ, फसाद, झगड़ा, रास्ता बंद, धरना, इकोनॉमिक क्राइसिस को ज्यादा खराब करना, किसी भी तरह से IMF का लोन वापस ना हो सके हमसे, उसको डेफर कराना, ये सारी चीजें तो उसने कर ली हैं। तो ये जहन में रखिए कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं डील कर रहे, आप कुछ ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हैं, ऐसी पार्टी के साथ डील कर रहे हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद वापस पावर में आना है।
پھر اس ملک کا کیا ہو، اس اکانومی کا کیا ہو، اس ملک کے شہریوں کا کیا ہو. یہ آپ جو ذکر کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آپ نے ذکر کیا، پرسوں جو لاڑکانہ میں انہوں نے خطاب کیا وہ بڑی وارننگ دی انہوں نے عمران خان کو کہ بھی پارلیمنٹ میں واپس آ جائیں ورنہ پھر تم نائل بھی ہو سکتے ہو، تمہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، وہ کرنے والے تمہیں کر لیں گے. یہ آپ ان کو کیسے انفارمیشن ہوگی کہ ان کے ساتھ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ریفر کریں کہ ان کی حکومت گرفتار کرے گی یا کوئی گرفتار کرے گا ان کو یا نائل کروائے گا؟ یہ سب سوچتے ہوئے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ اس شخص کی بات سن رہے ہیں جس کے والد کو 11 سال پہلے جیل میں رکھا گیا اور اس کے بعد پھر عمران نیازی نے بغیر کسی ثبوت کے، بغیر چیزوں کے، جھوٹے پھوٹے کیسوں میں پھر اندر کر دیا جیل میں. آپ ایسے شخص کے بارے میں سوچ رہے ہیں جس کی پھوپھی کو، محترمہ فریال صاحبہ کو بھی جیل میں ڈالا گیا اور جیل میں ڈالنے کے بعد رات کو 12 بجے جس طرح تشدد کر کے اسے ہسپتال سے واپس جیل میں ٹرانسفر کیا گیا وہ بھی ہے. اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہے چاہے میاں صاحبان ہو یا بلاول بھٹو صاحب ہو یا پریزیڈنٹ زرداری صاحب ہو، ابھی تک کسی نے کوئی بدلہ نہیں لیا. ہم چاہ رہے ہیں کہ حالات بہتر ہوں، ورنہ کرنے کو حکومت نے جو کچھ گری ہوئی گھٹیا حرکتیں عمران نیازی نے کی تھی وہ ہم بھی کر سکتے ہیں. اور مقصد یہی ہے ہمارا. یہ اس لحاظ سے تو آپ کے کریڈینشیل بڑے مضبوط ہیں آپ کی پارٹی کے، لیکن ایک دفعہ آپ کو یاد ہے انہوں نے بلاول نے یہ بھی کہا تھا کہ چلیں ہم حکومت میں آ گئے ہم تو کچھ نہیں کریں گے، مولانا فضل الرحمان کی حکومت آ گئی تو وہ تمہیں بالکل نہیں چھوڑیں گے عمران خان. بالکل، اور میں سمجھتا ہوں ان حالات میں مولانا فضل الرحمان بھی پریشان ہے، وہ حکومت ہوتے ہوئے بھی چپ کر کے بیٹھیں گے کیونکہ ہم سب سیاسی مصلیت چاہتے ہیں جو کہ پی ٹی آئی نہیں چاہتی. اس سیاسی مصلیت کے لیے، اس پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے، اس اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ واپس آؤ، جمہوری طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. کون ہمیں کیوں ڈکٹیٹ کرے سونیا کہ نہیں آپ 1 سال یا 6 مہینے یا 5 مہینے پہلے الیکشن کرا دیں؟ ہم ڈکٹیشن کیوں دیں؟ حکومت جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی چلتی ہے، رولز سے چلتی ہے، اور رولز کے حساب سے جس دن الیکشن ہونا ہے، میرے خیال سے اگست کی کوئی مڈ اگست کی تاریخ ہوگی، اس میں انشاءاللہ الیکشن ہو جائیں گے. خان صاحب کو اپنا بہت آج اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی ایک بار پھر سے انہیں دعوت دی ہے کہ آئیں پارلیمان میں، لیکن تیمور تالپور صاحب یہ قومی اسمبلی سے استعفوں کی منظوری کا جو معاملہ ہے وہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک حل نہیں ہو پا رہا؟ اب پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ جو پہلے 11 جو اراکین اسمبلی ان کے استعفے آپ نے منظور کیے تھے تو وہ کون سا انفرادی طور پر فردن جا کے اسپیکر کے سامنے پیش ہوئے تھے؟ انہوں نے بھی تو اسی طرح سے استعفے دیے تھے اور آپ نے پک اینڈ چوز کیا ہے. تو ابھی مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا آئینی حق ہے، دوسری طرف اسپیکر یہ کہہ رہے ہیں کہ ممبران کو انفرادی طور پر پیش ہونا ہوگا ادروائز نہیں کریں گے. آج بھی یہ لوگ گئے سابق اسپیکر کی زیر صدارت. اور تیمور صاحب ایک اور مثال بھی دی جاتی ہے کہ ہاؤس کے اندر کھڑے ہو کے جاوید ہاشمی صاحب نے ریزائن کیا تھا، وہ ایکسیپٹ ہو گیا تھا. اگر ہم دے رہے ہیں ہاؤس میں کھڑے ہو کے تو کیوں نہیں؟ وہ یہی چیز سمجھنی ہے کہ جو کچھ پی ڈی ایم کی حکومت کر رہی ہے وہ مسئلے مسائل بڑھانے نہیں چاہ رہی، وہ مسئلے مسائل ختم کرنا چاہ رہی ہے. ان کو واپس دعوت دینا، ان کو واپس اسمبلی میں انوائٹ کرنا، ان کے استعفے ڈیلے کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے. پھر جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے پک اینڈ چوز کر کے کچھ استعفے لیے اور کچھ نہیں لیے، تو پہلی چیز تو یہ مصلحت ہے. دوسری چیز یہ اسپیکر کا پروگریٹو ہے، اٹ از اگین دا کانسٹیٹیوشنل پاور آف دا اسپیکر. جب جاوید ہاشمی صاحب نے استعفیٰ دیا تھا تب حالات کچھ اور تھے، آج حالات اس سے بہت مختلف ہے. ہمیں ہر پولیٹیکل پارٹی کو سوچ سمجھ کے چلنا ہے. یہ ملک 1 سال پہلے الیکشن نہیں برداشت کر سکتا. یہ ملک اگر لیکن یہ آپ کی بات ان پرنسپل تو ٹھیک ہو سکتی ہے تیمور صاحب، لیکن یہ ان کا آئینی حق ہے، یہ قانونی حق ہے. جب وہ استعفیٰ دیں قبول کیا جائے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جی اس کا تناظر جو ہے، جو سیاسی صورتحال ہے، جو ملکی صورتحال ہے نہیں ہو سکتا، وہ علیحدہ بات ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے، ہم نہیں رہنا چاہتے، آپ ہمارے استعفے منظور کریں. ٹھیک ہے، اس پر پوائنٹ لیتے ہیں تیمور تالپور صاحب کا. مختصر ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گی، کچھ مزید ایشوز پر بھی بات ہوگی. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا تیمور تالپور صاحب، یہ عبوری سیٹ اپ کی بھی بڑی بازگشت ہے جس پر ظاہر ہے آج بھی فواد چودھری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، عمران خان صاحب نے بھی اس پر گزشتہ روز بات کی، اور پی ٹی آئی کا تو موقف یہ ہے کہ بھرپور طریقے سے ہم اس کو ریزسٹ کریں گے، اس کی مزاحمت کریں گے. تو ایسی کوئی سوچ ہے پی ڈی ایم میں، یہ گورنمنٹ میں؟ صرف ریومرز ہیں اور کچھ نہیں ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ نے مل کر ایک فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن ہوگا، الیکشن ٹائم پہ ہوگا. جو سیٹ اپ آئے گا وہ کیئر ٹیکر پیریڈ کا ضرور ہو سکتا ہے 3 مہینے کا فار 90 days، پر اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. باقی ان کی باتیں، یہ لوگ لانگ مارچ تو کر نہ سکے.
میں سمجھتا ہوں کہ جو تازی پچھلے 6 مہینے میں آڈیو لیکس جو نکلتی آئی ہیں، اس کے بعد لوگ اس کا اصلی چہرہ عمران نیازی کا پہچان گئے ہیں. ان کو پتہ چل گیا ہے کس قسم کا شخص ہے جو ہاتھ میں تصویر لے کے اور ریاست مدینہ کی باتیں کرتا ہے. اس کی حقیقت کچھ اور ہے، وہ اس کا بالکل اپوزٹ شکل ہے جو اپنی دکھاتا تھا. اٹس اے ویری ایول فیس. تو میں سمجھتا ہوں نہ تو ان کے پاس وہ مین پاور ہے. میں خود ان کے جو بڑے ہمارے دوست ہیں، ان کے ایم پی ایم این اے سے بھی بڑی ہماری یاری دوستی ہے، تو بڑا ہم سے جو کسی زمانے میں آرگیو کر کے لڑتے تھے جھگڑتے تھے، آج وہ بھی اب اس کی باتیں سن کے چپ ہو جاتے ہیں. ان کا آرگیو کرنے کا تو کم سے کم دل نہیں معذرت کے ساتھ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ لوگ باتیں بھی کرتے ہیں تو دوسری طرف یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ اگر عمران خان صاحب کی فین فالوئنگ جو ہے نا وہ ایسی نہیں ہے، مقبولیت نہیں ہے اور قبولیت نہیں ہے اس کی، تو لوگ کہتے ہیں پھر آپ میدان بھی کھلا ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، تو آئیں نا الیکشن لڑیں، کیوں نہیں لڑتے؟ یہ دیکھیں نا، یہ چیلنج تو آپ کو کیا جاتا ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے، آپ ٹھیک ہے الیکشن جو ہے نا وہ اگست 2023 میں ہونا چاہیے، لیکن کیا یہ کوئی نئی بات ہوگی؟ وقت سے پہلے کبھی الیکشن نہیں ہوئے. بھٹو صاحب نے بھٹو صاحب نے آپ کو یاد ہے انہوں نے وقت سے پہلے الیکشن کروا دیے تھے، سال پہلے کروا دیے تھے. جی، جس طرح سے ہماری پولیٹیکل میچورٹی بڑھتی جا رہی ہے اور جس سپیڈ پر ڈیموکریسی سکسیڈ کر رہی ہے اور مضبوط ہوتی جا رہی ہے، تو یہ ایک ایسی روایت ہے جو ہمیشہ قائم ہونی چاہیے، چاہے نون لیگ کی حکومت ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو، کسی تھرڈ پارٹی کی ہو. جو ایک گیون کانسٹیٹیوشنل ٹرم ہے 5 سال کا، ضرور ہونا چاہیے. اور سیکنڈلی، اگر آپ پولیٹیکل مائلیج کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو اس کو بالکل بتا دوں، میں مانتا ہوں کہ جتنا الیکشن ڈیلے ہو رہا ہے، جہاں تک یہ ٹائم گزر رہا ہے، میں ہر روز عمران خان کو کمزور ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اس کی فین فالوئنگ، اس کے ووٹرز کو اس سے ناراض ہوتے ہوئے، اس سے دور جاتے ہوئے، یا کم سے کم پریشان ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگست تک آپ دیکھیں گے یہ بہت مثبت چینج پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے لیے آپ کو نظر آئے گی، اور اس کا الٹ ہوگا پی ٹی آئی کے لیے. تو اس لیے ہم کوئی ایسی چیز کیوں کریں جس میں جو کانسٹیٹیوشن بھی نہ ہو اور جس میں اگلے ایک عمران خان جیسے کرپٹ اور خراب آدمی کا جو ہے فیوچر برائٹ نظر آئے. وائی شوڈ وی ڈو اینی تھنگ دیٹ از ہیلپنگ آؤٹ پی ٹی آئی؟ ٹھیک ہے، لیکن تیمور تالپور صاحب، ظاہر ہے آئی ایم ایف کا پروگرام تو اس وقت تعطل کا شکار ہے، اور معاملات چلانے کے لیے آئی ایم ایف کا پروگرام ریزیوم ہونا بہت ضروری ہے. آئی ایم ایف کی بہت زیادہ کڑی شرائط ہیں، جو بھی شرائط اگر ہم آئی ایم ایف کی مانیں گی، موجودہ گورنمنٹ مانے گی، تو اس کا الٹیمیٹلی جو بوجھ ہے وہ عوام پر آئے گا. کہا جا رہا ہے کہ 600 سے 800 ارب کے مزید ٹیکسز لگانے کی بات ہو رہی ہے. تو سر، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر پروگرام نہیں لیں گے تب بھی مشکل ہے، لیں گے تب بھی آپ کے لیے مشکل ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں 8-9 مہینے میں معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. کیسے ٹھیک کر لیں گے سر 8-9 مہینے میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ 9 مہینے کے بعد آئی ایم ایف کے پروگرام لینے کے ساتھ، ان کی شرائط ماننے کے ساتھ اگر ہم پبلک میں جائیں گے تو آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہوگا؟ پبلک کو دینے کی پوزیشن میں ہوں گے آپ کچھ؟ مثبت فرمایا. بالکل، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آئی ایم ایف رکھنا چاہیے وہ بہت سخت ہیں، اور آف کورس آخر میں اینڈ آف دا ڈے جا کے جو نقصان ہوتا ہے اور جو پریشر پڑتا ہے وہ عام پبلک پہ پڑتا ہے، پاکستانی لوگوں پہ پڑتا ہے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان شرط شرائط سے ان کو نیچے لے کے آئیں، زیادہ ٹیکسز نہ بڑھائیں. آپ نے دیکھا ہم نے ابھی بھی فیول کی مد میں آپ کو کچھ ریلیف دیا. اس طرح سے میں سمجھتا ہوں جو ڈیبیٹ چل رہی ہے جن کوارٹرز میں، وہ آن ون پہ جا گئے ہیں، اور آئی ایم ایف بھی کافی ٹھنڈی ہے. وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈال سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اینڈ ریزلٹ ہوگا، جتنا ہم خراب سمجھ رہے ہیں اتنا خراب نہیں ہوگا. وی ہیو ان فیکٹ بین ایبل ٹو کنونس دیم ٹو سم ایکسٹینٹ. کچھ اور کنونسنگ کی میرے خیال سے ضرورت ہے. تو کوئی ایسا ہیوی لوڈ ہم آنے نہیں دیں گے. لگتا ہے کہ جو بات کر رہے ہیں تیمور تالپور صاحب ایسا ہی ہوگا؟ جی، معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا تیمور سے اختلاف کروں گا. کئی باتیں ان کی بھی ٹھیک ہیں، لیکن سونیا دیکھیں آئے دن آئی ایم ایف کی شرائط میں اضافہ ہو رہا ہے. تیمور صاحب، 2 نئی شرائط سامنے آ گئی ہیں، اور ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایکسچینج ریٹ فری فلوٹ رکھیں گے، آپ اس کو قطعی طور پہ روکنے کی کوشش نہیں کریں گے. ڈالرائزیشن ہو رہی ہے، ڈالر نیچے جا رہا ہے، جانے دیں. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ کے ڈسکاؤنٹ ریٹ جو انٹرسٹ ریٹ نا آل ٹائم ہائی 16% ہے، وہ 1% پھر بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں یہ وہ شرائط ہیں جو آپ کی حکومت، پی ڈی ایم حکومت نہیں برداشت کر سکتی. اور پہلے ہم نے دیکھا کہ امریکن کے ساتھ معاملات بہتر جب بھی ہیں، امریکن نے اپنا انفلوئنس یوز کر کے آئی ایم ایف کو کہا کہ کوئی دیں. آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کو 12 ویورز ملے تھے. اب اس دفعہ آپ حکومت کو ایک بھی ویور دینے کے لیے تیار نہیں. تو میرا سوال یہ کہ کہیں نہ کہیں اس میں کوئی امریکن کا رول بھی ہے، جو کہ عمران کی نسبت آپ کے ساتھ تو زیادہ کہتے ہیں نرم گوشہ رکھتے ہیں آج وہ. بالکل، میں سمجھتا ہوں آج پاکستان کے نہ کہ صرف امریکہ کے ساتھ بلکہ چائنا کے ساتھ، سعودی عربیہ کے ساتھ بھی حالات بہت بہتر ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بہت مثبت چینج لائے ہیں. ایک
فرینڈلی کنٹریز میں ایٹماسفیئر زیادہ بہتر ہوا ہے. جو کلش، جو گرمیاں تھیں، جو ناراضگیاں تھیں، وہ ہر طرف کم ہوئی ہیں. اور مجھے پتا ہے کہ امریکہ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے اور کرے گا. آف کورس ہم تو دونوں طرف سے پھنسے ہوئے ہیں. نہ ہی ہم IMF کے کہنے پہ 100% جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ایٹ دا سیم ٹائم ہم عوام کو اور مزید مشکلات میں، مہنگائی میں، انفلیشن میں گرا سکتے. تو یس، اٹ از اے ٹف ڈیسیجن اینڈ وی ہیو ٹو ورک آن اٹ، اینڈ آئی تھنک مثبت باتیں ہوئی ہیں ضرور. چلیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. صوبائی وزیر تیمور تالپور صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. مخ لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. قوم کے معمار ایک بار پھر سڑکوں پر رول رہے ہیں. لاہور میں CM ہاؤس کے باہر اساتذہ کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری ہے، اور اساتذہ کے مطالبات ہیں کیا؟ اور اب سے کچھ دیر پہلے صوبائی وزیر جو مراد راز صاحب ہیں، ان کا میں ٹویٹ دیکھ رہی تھی. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اساتذہ کے جو بھی مطالبات ہیں اس حوالے سے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، جو کہ ظاہر ہے انہوں نے کہا ہے کہ نیکسٹ ویک ٹیچر سے ملے گی اور ان کے جو مطالبات ہیں وہ سنیں گے اور جو بھی مسائل ہیں اس کو حل کیا جائے گا. لیکن ابھی بھی یہ پروٹیسٹ جاری ہے. کیا وجوہات ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ناصر سلیم ستی صاحب، جو کہ ظاہر ہے اس پورے پروٹیسٹ کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ان سے ذرا بات کرتے ہیں. السلام علیکم ناصر سلیم ستی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناصر سلیم ستی صاحب، مطالبات ایکچولی ہیں کیا آپ کے؟ ابھی تو اس سلسلے میں مراد راز صاحب کا میں ٹویٹ بھی دیکھ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کمیٹی تو ہم نے تشکیل دے دی ہے جو کہ نیکسٹ ویک ظاہر ہے اساتذہ سے ملے گی، ان کے کنسرن سنے گی اور جلد یہ معاملہ حل ہو جائے گا. تو آپ مطمئن نہیں ہوئے ان کی اس بات سے؟ اصل میں مراد راز صاحب گزشتہ 3 سال سے کمیٹیاں ہی بنا رہے ہیں، اور ہمارا معاملہ ایک سمپل سا تھا. ایک نوٹیفیکیشن انہوں نے جاری کرنا ہے جو کہ انہوں نے KPK میں بھی جاری کیا ہے ٹیچرز کی مستقلی کے حوالے سے. آج پھر کیبنٹ کا اجلاس تھا، ان کو ڈائریکشن بھی تھی. ایون مونس الہی صاحب نے بھی صبح خوشخبری سنائی تھی کہ آج ٹیچر کو ہم اچھی خوشخبری سنائیں گے. لیکن مراد راز صاحب نے پھر دوبارہ اس کیبنٹ کی میٹنگ میں اعلان کیا جی ہم ایک کمیٹی بنائیں گے، وہ فیصلہ کرے گی. کمیٹی تو انہوں نے 3 سال سے کمیٹیاں ہی بنا رہے ہیں اور ہمیں ٹال مٹول کر کے لالی پاپ دے کے ہمارا دھرنا ختم کر کے ہمیں گھر بھیج دیتے ہیں. یہ لیکن اس میں ناصر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اب جس بات ہو رہی ہے، حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے، تنخواہیں دینے کے لیے نہیں ہے، پینشن کے لیے نہیں ہے، وہ ایڈ ہاک ملازمین تو بہت سے اور اداروں کے بھی ہیں، ٹھیک ہے آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا پورا ہونا چاہیے. تو آپ کو اصل میں وہ کہتے کیا ہے کہ جی کچھ عرصے بعد کر دیں گے، یا کوئی ٹائم لینا چاہتے ہیں، آپ سے وقت لینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ آپ کا دھرنا جو ہے نا یہ اب چلے گا جب تک آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے؟ ہمارا جو مطالبہ ہے وہ سمپل ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو ایکٹ امینڈمنٹ کی گئی تھی اس میں انہوں نے اختیار دیا تھا وزیر اعلیٰ کو کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو آپ پرماننٹ کریں. ہم ان سے مطالبہ ایک ہی لے کر آئے تھے کہ ہمارا ایک وہ اسمبلی ہماری سائن کر دیں، ایک نوٹیفیکیشن ہمیں پرماننٹ کا دے دیں. لیکن آج اس کے باوجود تمام کابینہ کی تائید کے باوجود مراد راز صاحب نے پھر دوبارہ کمیٹی بنا دیا ہے، اور ہم اس فیصلے کو تو کبھی قبول نہیں کرتے کیونکہ ہم تو آلریڈی 4 دھرنے پہلے دیے. پرماننٹ کرنے میں ناصر صاحب آپ کی کوئی شرط تو نہیں ہے کہ بیک ڈیٹ سے کریں، اور بیک ڈیٹ میں پھر پرماننٹ کریں گے تو ظاہر آپ کو اور پیسے ملیں گے، شاید حکومت اس کو بھی اوائڈ کر رہی ہو، ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں، بیک ڈیٹ کا تو ابھی خیر ہم نے مطالبہ رکھا ہی نہیں تھا. ہم نے تو پہلا مطالبہ یہ رکھا تھا کہ ہمیں آپ پرماننٹ کریں. ہماری 10 سال کی سروسز ہو گئی ہیں، ایک دن بھی ہم اس جاب میں ہماری سروس ریگولائز نہیں ہے. پہلا مطالبہ تو جو ابھی ہم نے رکھا ہوا ہے وہ تو پرماننٹ کے حوالے سے رکھا ہوا ہے، لیکن بیک ڈیٹ کا بھی تو جو KPK میں انہوں نے کیا ہے وہ بیک ڈیٹ سے کیا ہے اور حکومت کو فائدہ ہے. اچھا ناصر، اس وقت ایکچولی سچویشن ہے کیا وہاں پر؟ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ آپ نے مال روڈ کو مکمل طور پر بند کر رکھا ہے. دوسرا ظاہر ہے صبح یہ خبریں چل رہی تھی کہ مراد راز صاحب نے یہ کہا ہے کہ کیبنٹ میں یہ معاملہ ہم ڈسکس کریں گے. تو اب ظاہر ہے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہم نے کمیٹی بنا دی ہے، تو آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں. تو پھر اگلا لاہ عمل کیا ہے آپ کا؟ آپ وہیں پر بیٹھے رہیں گے؟ پھر کیا لاہ عمل ہے؟ نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہے؟ فی الحال تو ہم نے مار روڈ کو بلاک کر دیا ہے. مار روڈ کو بلاک کرنے کے بعد ہماری بہت بڑی تعداد کل آ رہی ہے. ایپکا پنجاب جو کلرک ایسوسیشن ہے انہوں نے ہڑتال کر دی ہے پورے پنجاب میں. کل انہوں نے قلم چھوڑ ہڑتال کی ہے. اس کے علاوہ تمام جو یونینز تھی انہوں نے بھی اس کا تالہ بندی کا اعلان کر دیا ہے. کل ہمارا لائے عمل ہے کہ ہم دوبارہ عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کے سامنے جائیں گے، وہاں جا کے دوبارہ دھرنا دیں گے اور اپنی صدائیں وہاں پہ رکھیں گے کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی کی جا رہی ہے عرصہ دراز سے اس کو ختم کیا جائے. جس طرح باقی لوگ احتجاج کرتے ہیں، اداروں کے سیاسی لوگ دھرنے دیتے ہیں، راستے بند کرتے ہیں، آپ مال روڈ بند کر دیں گے تو یہ بھی زیادتی ہے نا.
مگر لوگوں کو تکلیف دینا بھی تو ٹھیک نہیں نا، پھر آپ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل نہیں کریں گے. بہتر نہیں ہے کہ ایک خاص اسپاٹ مقرر کر لیں، وہیں پہ آپ کا احتجاج ہو اور پراپر رجسٹر ہو؟ جی اگر آپ ہمارے احتجاج کی کوریج کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ خواتین ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایون ایسے بچے جو یعنی کہ بالکل سال سے بھی کم بچے یہاں پہ موجود ہیں. تکلیف تو اس ٹائم ہمیں آ رہی ہے کہ 10 سال ہو گئے ہیں، ہمارے گھروں کے چولہے بجھ رہے ہیں، ہمیں انہوں نے بالکل ہماری جوانیاں ضائع کر کے رکھ دی ہیں. ہم تو اتنی تکلیف میں ہیں، ہم تو صرف ان کے سامنے اپنی ایک صدا لے کے آئے تھے کہ ہمیں پرمنٹ کرے. اور مار روڈ بند کرنے کا مقصد ہمارا ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم عوام کو تکلیف دیں. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ سی ایم آفس کا دروازہ یہاں پہ ہے، ہم ان کے دروازے کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں تاکہ ہماری آواز ان تک پہنچے. ٹھیک ہے، لیکن ناصر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی بہت ساری کمیٹیاں بنی ہیں، اس کا کوئی ظاہر ہے سلوشن نکلا نہیں ہے، تو اب دوبارہ سے کوئی مذاکراتی ٹیم آپ کے پاس آئی ہے، آپ سے مذاکرات کے ذریعے بات چیت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یا پھر جس طرح سے خبریں چل رہی تھی کہ کیبنٹ میں معاملہ ڈسکس ہوگا، اس کے بعد ایک ٹویٹ آ گیا اور دیٹس آل؟ یہ تھی کہ کل آج جو کیبنٹ کا اجلاس ہوا تھا، اس میں ڈسکس کیا گیا ہمارا معاملہ. تقریباً کابینہ نے ہماری حمایت کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ٹیچرز ہیں، ان کا رائٹ ہے، ان کو رائٹ دینا چاہیے. لیکن انہوں نے دوبارہ وہی کمیٹی بنائی جو آج سے 3 سال پہلے ہم نے جب پہلا دھرنا لاہور میں دیا تھا، وہی کمیٹی انہوں نے بنائی. اور اس میں ہوا یہ تھا کہ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ انہوں نے ٹال مٹول کر کے پھر وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ اور پتہ نہیں کون کون سے ڈپارٹمنٹ لے کے آتے تھے. سمریاں ہماری کہیں سے اعتراض لگ جاتی تھی، دوبارہ ہماری سمری کو اسی طرح لے کے جانا چاہ رہے ہیں. حالانکہ ہمارا اتنا بڑا کوئی مطالبہ نہیں ہے. ایک چیز تو ناصر صاحب آپ کے ساتھ یہ تو ایسا نہیں ہوا نا کہ آپ کو نہیں سنا نہیں گیا. ایک تو چلیں ٹھیک ہے، آپ کو پرماننٹ نہیں کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرسنل پریویلیجز جو باقی ہیں، پروموشن ٹائملی ہونا، وہ تو ہوتی رہی ہیں آپ لوگوں کی. نہیں سر، پروموشن ہماری ایک دن کی بھی سینیورٹی انکلوڈ نہیں ہے ابھی تک. 10 سال ہو گیا، ہماری سینیورٹی نمبر 0 چل رہا ہے. اور جو میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کروں، آپ بھی اندازہ لگائیں گے کہ ہم کتنی زیادتی کا شکار ہیں کہ ہمارے ساتھ جو 14ویں اسکیل میں لوگ بھرتی ہوئے تھے، یہ تو ایس ایس ٹی جو گریڈ ہے یہ 16 گریڈ ہے، جو ہمارے ساتھ 14ویں اسکیل میں لوگ بھرتی ہوئے تھے وہ 2020 میں پرمنٹ ہو چکے ہیں اور ان کو گریڈ 16 مل چکا ہے. اور ہمارا گریڈ ابھی تک 16، لیکن ایک دن بھی ہماری سروس ریگولائز نہیں، اور ہمارا سینیورٹی نمبر بالکل 0 چل رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ناصر سلیم ستی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ظاہر ہے اساتذہ کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ہر کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اساتذہ اپنے مطالبات لیے سڑکوں پر آ جاتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب اور ظاہر ہے مراد راز صاحب جو کہ ظاہر ہے سارے معاملے کو سپروائز کرتے ہیں، ان سے یہی درخواست ہے کہ اساتذہ کے معاملات کو جلد سے جلد جو ہیں وہ حل کیا جائے تاکہ قوم کے معمار اس طرح سے روزانہ کی بنیاد پر سڑکوں پر نہ آئے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.